बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का आगाज़ करते हैं सूरह बकरा की आयत 178 से। इनमें कुछ मौज़ूआत है, मसाइल है और सवालात है जिनको हमको जानने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, इंसानी जान और माल की हुर्मत और तहफ़्फ़ुज़ का बयान कि कुरान मजीद में एक इंसान, उसकी जान को और उसके माल को, उसके बच्चों को किस कदर एहतराम दिया गया, इसका हम बयान करेंगे। और फिर किसास के बारे में हम बयान करेंगे। किसास का मानी क्या है, मतलब क्या है और किसास में हिकमत क्या है। ये दो मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आयत 178 सूरह बकरा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो दीन के, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ ना, जो शरीयत का मकसद है, जिसको हम शरीयत के मकासद कहते हैं, दीन का मकसद वो है एहतराम इंसानियत। अल्लाह ताला ने जितने अंबिया कराम मबूस फरमाए, अल्लाह के रसूल आए और किताबें आई, उसमें एक चीज़ बहुत आया है, वो है एहतराम इंसानियत। अल्लाह के नज़दीक इंसान बड़ा मोहतरम। लक़द कर्रमना बनी आदम, बेशक हमने बनी आदम को, इंसान को बहुत ही ज़्यादा तकरीम, इज़्ज़त से हमने नवाजा, उसको एहतराम दी। वो मस्जूद मलाइका है और अल्लाह ने उसको ज़मीन में खलीफा बनाया हुआ। जितने अंबिया हैं वो सारे इंसान थे ना। अब इंसानी एहतराम क्या है? नंबर एक, अल्लाह ताला ने उसकी जान को एहतराम दिया। उसको जिंदगी का हक है। किसी को यह हक नहीं है कि नाजायज किसी इंसान की जान के दर पे हो, उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचे। जीने का हक हर इंसान को। मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने जोर पर आपकी जिंदगी तुमसे छीन, किसी को यह हक नहीं। इसी तरह उसकी जो आल औलाद, जिसको हम नस्ल कहते, फिर माल है, फिर उसकी इज्जत है, आबरू है, उसका दीन है, उसका एक नजरिया है, इन सब को एहतराम। फिर इसके बाद हर शख्स को अल्लाह ताला ने आज़ादी अता फरमाई, उसका हक। मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने जोर पर आपकी आज़ादी को छीन लूं। मेरे पास ताकत है, मेरे पास माल है, ताकत है, सब, लेकिन मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं एक इंसान की आज़ादी को उससे छीन लूं। जिंदगी का हक, नंबर दो आज़ादी का हक, उसको बोलने का हक है, ठीक है ना जी, उसको सुनने का हक है, उसको जीने का हक है, उसको सोचने का हक है, उसको सुनने का हक है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि उसको यानी बोलने का हक उससे छीन कि नहीं जी आप मेरे मर्जी पर बोलो, मुझे क्या हक पहुंचता? या मेरे मर्जी वाली बातें सुनो, जो मैं कहता हूं वो सुनो, है ना, इसके अलावा मत सुनो। या जो मैं कहता हूं वो देखो, है ना, अपनी आंखों से मत देखो। ये, और इसी तरह इंसाफ का, हर आदमी का हक है कि उसको इंसाफ मिले, उसके साथ इंसाफ, उसके साथ जुल्म न हो, है ना, जिसको अदल मुसावात कहते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सब पढ़ते हैं ना सूरह निसा की आयत 29 में, वला तक़्तुलू अनफुसकुम वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मा फ़सौफ़ नुस्लीहि जहन्नम फ़सौफ़ नुस्लीहि नार। किसी को हक नहीं है कि दूसरे इंसान को मारे, है ना, मत कत्ल करो एक दूसरे को। जिसने भी ऐसा नाजायज किया, जुल्म से नाहक किसी को कत्ल किया ना, तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख में डालेगा। हम उसको फिर अल्लाह ताला फरमाए दोज़ख में डाल देंगे, क्योंकि हमने उसको हक दिया है जीने का। तुम कौन होते उसका हक छीनने वाला, उसको मारने वाला, नाहक जुल्म के साथ, सरकशी के साथ। ये हक रियासत को भी नहीं है, यह हक हुक्मरानों को भी नहीं है, यह हक किसी को नहीं है कि नाहक को किसी को मारे।
ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ مائدہ کی آیات 32 میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما گویا کہ قتل الناس جمیعا جس نے کسی بھی انسان کو ناجائز قتل کی کسی بھی انسان کو اس کو ناجائز اس نے قتل کی ناحق اس کو قتل کی ظلم کے ساتھ عدوان کے ذریعے فساد فی الارض کی وجہ سے نا تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو مار دیا. اتنا بڑا گناہ کسی انسان کو مارنا گویا کہ تم نے سارے انسانوں کو مار دیا. ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا اگر تم نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ سارے انسانوں کو تم نے بچایا. اور سورہ بنی اسرائیل کا آیات 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ مت قتل کرو کسی بھی انسان کو ناحق اس کو قتل مت کرو. یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا. اب آتے آیات کی طرف جو آج ہم پڑھ رہے یہی موضوع ہے ہمارا انسانی جان کا احترام. پہلے تو یہ دیکھ کہ کیا اسلامی معاشرے میں امن محفوظ ہے ہماری جانوں کو احترام ہے. میں غیر اسلامی معاشروں کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان اسلامی معاشرے میں رہتے کیا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک انسان اس کی جان کو اس کی زندگی کو قرآن نے کتنا احترام دیا اس کو آزادی کا حق ہے اس کو جینے کا حق ہے اس کو مال کو بچوں کو اس کے دین کو کیا ایسا ہے. تو قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں نا. اگر ہم قرآن پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا. ہم تو آمین زور سے پڑھو آہستہ پڑھو ان چیزوں میں لگی ہوئی ہے نا. ہمارے انسان کیا ہے ہم تو کسی وجہ سے انسانوں کو مارتے اپنے جذبے میں آ کر اپنے غصے میں آ کر اپنے مفادات کی وجہ سے ہم انسانوں کو مارتے. اب سارے انسان خوفزدہ ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے سے ڈرتے اپنے بچوں کے حوالے سے ہم پریشان ہیں اپنے والے پریشان ہیں اپنے مالوں کے حوالے سے پریشان ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں نا جہاں خوف ہم پر سوار جہاں پریشان. حالانکہ اسلام ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے ہمیں تحفظ دیتا ہے خبردار کسی کو ناک نہیں مارنا خبردار اگر تم نے مارا میں تم کو دوزخ میں ڈالوں گا. اگر ایک انسان کو مارا وہ کہ تم نے سارے انسانوں کو قتل کیا تمہارا کام انسانوں کو زندگی دینا لوگوں کو تحفظ دینا. اگر ایک انسان کی جان کو تم نے بچایا گویا کہ تم نے سارے انسانوں کی جان کو بچایا. تو اب آتے آیات کی طرف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کیا گیا تم پر القصاص. یہ اب سورہ بقرہ کی آیات 178 پڑھ رہے سورہ بقرہ آیات 178 پڑھ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص تم پر فرض کیا گیا القصاص. دو چیزوں کو بھی سمجھو ایسا نہیں بولا تم پر فرض کیا کتب ادھر کتاب کا لفظ کتاب عربی زبان میں لکھی ہوئی چیز کو کہتے یعنی تم پر لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر فرض کیا گیا تم پر لازم ٹھہرایا گیا. کتاب قانون کو کہتے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اس قانون کو تم نے ہر حالت میں قانون ماننا ہے. کس کا قانون ہے اور اگر اس کو کوئی توڑے گا اللہ کا کیا قانون ہے ایک انسان کو بھی ناحق قتل مت کرو چاہے تم جو بھی ہو کسی نام پر بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے. اللہ کے نام پر بھی تم ناحق کسی کو قتل کر سکتے. ایک کافر کو آپ قتل کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ناحق آپ قتل نہیں کر سکتے. تو اب آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا رول آف لا قانون کی حکمرانی. کتاب کا مطلب ہے قانون. جب تک ہمارے معاشرے میں قانون کو سپریمیسی نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے قانون کی بالادستی نہیں ہے تو مجھے بتائے پھر وہ معاشرہ وہ سماج وہ خوف سے نکل سکتے وہ قائم رہ سکتا ہے نا. یہ تو ضروری ہے. جس طرح ہم پر روزے فرض ہے جس طرح ہم پر نماز فرض ہے جس طرح ہم پر زکوٰۃ فرض ہے جس طرح ہم پر حج فرض ہے امیروں پر اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ کسی انسان کو جو ہے نا آپ قتل نہیں کرے
جتنی قتل و غارت گری ہمارے معاشرے میں ہوتا، کیا مغربی دنیا میں ہوتا؟ جس معاشرے میں ہم رہتے، روزانہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے، ہے نا، کتنا زیادہ قتل ہوتا. حالانکہ ہم پر یہ لازم ہے نا کہ ہم قتل نہیں کریں، اور ہم پر یہ فرض ہے القصاص، جس نے بھی کسی کو قتل کیا نا اس قاتل کو انجام تک پہنچا. قصاص کسے کہتے ہیں نا، قصاص کے بارے میں بتاتا ہوں. قصاص کا بنیادی ماطل ہے جس نے کسی کو مانی، جس نے کسی کو قتل کیا اس قاتل کے پیچھے چلنا، اس کو چھوڑنا نہیں، جتنا بھی وہ چھپا ہوا ہے، جتنا بھی وہ طاقتور ہے، جتنا بھی وہ طاقتور ہے نا، جتنا بھی وہ چھپا ہے. اب معاشرے پر یہ فرض ہے، کتب علیکم، سارے مسلمانوں پر یہ فرض ہے، اسلامی معاشرے پر فرض ہے، یعنی اسلامی حکمرانوں پر، اسلامی حکومت پر، مسلمانوں کی حکومت پر یہ لازم ہے کہ وہ اس قاتل کا پیچھا کرے گا، اس کا تعاقب کرے گا، اپنی پوری مشینری لگائے گا، اس کو اپنی پوری طاقت لگائے گا. وہ کدری غار میں بھی چھپا نا، اس غار سے اس کو نکالے گا، چھوڑے گا اس کو نہیں. سارے مسلمان اس کے پیچھے، سارے مسلمان اس کے پیچھے. تم نے ایک انسان کو کیوں نہ قتل کیا؟ تو قصاص کا مطلب ہے کسی کے قاتل کے پیچھے پڑنا، اس کا تعاقب کرنا، سراغ اس کا لگانا، اس کو گرفتار کرنا، اس کو عدالت کی کچہری میں کھڑا کرنا، اس سے اس خون کا بدلہ لینا، اس سے اس خون کا بدلہ لینا، اس قتل کا بدلہ لینا، اس سے اس جرم کا، جو اس نے جرم کیا نا اس جرم کی اسی کے مطابق سزا دینا. جس طرح اس نے جرم کیا ہے اسی جرم کے مطابق اس کو پھر سزا دینا، یہ ہم پر فرض ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بجائے اس کا کہ ہم قاتل یعنی قاتلوں کے پیچھے پڑتے، ان کو ہم گرفتار کرتے، ان کو ہم عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے، وہ اپنے انجام کو پہنچتے، ہم قاتلوں کے ساتھ ہیں. ہمارے معاشرے میں ہر ایک قاتلوں پر فخر کرتے، ہم قاتلوں کے ساتھ ہیں، ہم قاتلوں کو جو ہے نا فیور کرتے، ہر نام سے اس کو کرتے. اگر وہ قاتل میری قوم کا ہے تو میں اس کو فیور کر رہا ہوں، اگر وہ قاتل میرا بھائی ہے میں اس کو فیور کر رہا ہوں، اگر قتل میری قوم کر رہا ہے میں اس کو فیور کر رہا ہوں، اگر میرے نظریے کے لوگ قتل کر رہے ہیں میں اس کو فیور کرتا ہوں، اگر میرا ملک قتل کر رہا ہے دوسرے ملک کے لوگوں کو ناحق میں اس کو فیور کر رہا ہوں. میں اپنے ملک والوں کا حکمران کو نہیں بولوں گا، میں خوش ہو جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم قاتلوں کو پکڑتے، قاتلوں کے خلاف ہوتے تھے، ہم مقتول کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہم مجرموں کے ساتھ کھڑے. ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے قاتلوں کی تصویریں لگاتے، اور ہم جو قتل کے آلات ہیں اس پر ہم فخر کرتے کہ ہمارے پاس قتل کے اتنے آلات، ہمارے پاس اتنے آلات ہیں، اتنا اسلحہ ہے، اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو ہم ایسا کریں گے، ہم اس پر خوش. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ فرض نہیں ہے کہ تم قاتل کا ساتھ دو، ہے نا، قاتل کو بچاؤ. ادھر تو ہم سب کوشش کرتے کہ قاتل کسی طرح بچ جائے، کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، اب ہم قاتل کے ساتھ ہیں، اس کے گھر میں بیٹھ جاتے نہیں جاتے. بڑے بڑے سید، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے معتبر لوگ بار بار جاتے، اس پر ہم پریشر ڈالتے ہیں، مذہب کا، سماج کا، اور پریشر کہ وہ قاتل کو معاف کر دے. اور حکومتوں میں بڑے بڑے وکیل ہم کرتے قاتلوں کے خلاف، ان وکلا کو ہم پیسہ دیتے، ہم عدالت پر دباؤ ڈالتے، ہم کوشش کرتے کہ عدالت وہ دباؤ میں آ جائے، ہم عدالت میں سفارشیں ڈالتے قاتلوں کے لیے، قاتل بچے، ہم سیاسی پریشر ڈالتے، ہم حکومت کا پریشر ڈالتے. ذرا اندازہ کریں، وہ قاتل جو بھی ہے نا، میں نے ایک جگہ پڑھا اور قرآن بھی کہتے اگر حکمران بھی کسی کو قتل کریں گے، حکمران وہ بھی اس جرم میں انوالو ہے، تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کچہرے میں کھڑا کر دو،
اگر وہ اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ ریاست کے زور پر کسی کو ناحق قتل کرتا، وہ ایس سرکاری اہلکار، وہ ہے حکومت کا آدمی، لیکن وہ کسی کو ناحق قتل کرے گا، تو اب یہ لازم ہے کہ اس کو بھی سزا ملے۔ کیا ادھر ایسا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، ہم سارے نمازی ہیں، ہم سارے حج والے، سارے مسلمان ہیں، لیکن زوراور لوگ کمزوروں کو قتل کر رہے ہیں، اور قاتلوں کے خلاف کوئی نہیں اٹھتا، قاتلوں کے خلاف کوئی نہیں بولتا، قتل و غارت گری کے خلاف کوئی بولتا ہے؟ کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ اچھا، جو انسانوں کو بچا رہے ہیں، میڈیکل کے شعبے میں اور شعبوں میں انسانوں کو زندگی دے رہے، امراض سے ان کو نجات دلا رہے، کیا ان کے نام ہمیں یاد ہے؟ کیا ان لوگوں کو جانتے ہیں جو انسانوں کو زندگی دے رہے؟ ہاں، قاتل ہمیں یاد، جو انسانوں پر بمباری کرتے، جو ملکوں پر بمباری کرتے، جو انسانیت کو قتل کرتے، ان کو ہم واہ واہ کرتے، ان کے لیے ہم تالیاں بجاتے۔ آج 21ویں صدی میں آج کے دن جو میں درس دے رہا ہوں نا، کتنے لوگ مر رہے، طاقتور لوگ کمزوروں کو مار رہے، کیا دنیا اٹھ رہی ان کے خلاف، ان قاتلوں کے خلاف؟ کیا ان جنگوں کے خلاف دنیا اٹھ رہی ہے؟ مت کرو ایسا یار، کیوں انسانوں کو مارتے ہو؟ کیوں ریاستوں کے زور پر جو ہے نا اتنے انسانوں کو تم بمبار کرتے ہو، ان کو مارتے ہو، اتنے بچوں کو تم مارتے ہو، اسکولوں میں ادھر ادھر انسانی املاک کو نقصان پہنچاتے ہو، انسانی وسائل کو نقصان پہنچاتے ہو، انسانی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان کو کوئی قتل کرتا ہے نا، تو یہ سوچے کہ اس انسان کے پیچھے وہ اس کے پورے خاندان کو قتل کر رہا ہے۔ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس کے بچوں کو یتیم کیا اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی کو بیوہ بنایا، اس کی ماں کو رلایا، اس کے باپ کے کندھوں کو توڑا اس نے، اس کے خاندان کو ڈسٹرب کیا، اس کی بہنوں کو رلایا، اس کے بھائیوں کو رلایا، ایسا ہی نا؟ ایک پورے خاندان کو اس نے جو ہے نا تہس نہس کر دیا، لیکن کیا ہے؟ اس کے خلاف ہم اٹھتے نہیں، ہم قاتلوں کے خلاف نہیں بولتے۔ اور اللہ کہتا ہے نا کہ اے انسانوں، کسی کو قتل نہیں کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ظلم کی وجہ سے، سرکشی میں نا، ہم اس کو دوزخ میں اللہ نے فرمایا ڈالیں گے۔ تو ان دوزخیوں کو ہم کندھوں پر بٹھاتے، ان دوزخیوں کے تصویروں کو جو ہے اپنی گاڑیوں پر لگاتے، ان قاتلوں پر ہم فخر کرتے، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو ہم حکمران بناتے ہیں، یقین جانیے ان کو ووٹ دیتے ہیں تاکہ اور جا کر طاقت حاصل کرے نا۔ ابھی ان کے پاس مال کی طاقت ہے نا، یہ جا کر ریاست کی طاقت کو بھی حاصل کرے، یہ حکمران بن جائے اور اپنی طاقت سے جس طرح کرے وہ کر لے۔ فرمایا اگر ایک شخص کے قتل میں ساری انسانیت شامل ہو نا، اللہ سارے انسانوں کو نہیں چھوڑے گا کہ تم نے مل کر میرے بندے کو مارا، جس کو میں نے احترام دیا تھا، جس کو میں نے جینے کا حق دیا تھا، میں نے اس کو آزادی دی تھی، میں نے اس کو تحفظ دیا تھا، اور تم نے میرے بندے کو تم نے مار دیا، تو میں تم کو چھوڑوں گا؟ اس نے محنت سے پیسہ کمایا، آپ نے اس کے مال کو نقصان پہنچ، اس کے ماں باپ نے اس کو پرورش دی، ایک ناز سے محنت سے اس کی ماں نے مشقت اٹھائی، تکلیف سے اس کو جنا، دکھ پر دکھ اس نے اٹھائی، اپنی جوانی اس پر قربان کیا، اس کے باپ نے اپنی جوانی، اور تم نے مفت میں اس کو جا کر مارا۔ تم اتنے غصہ ور آدمی ہو، اپنے غصے پر تم کو قابو نہیں تھا، تم اتنے بڑے بدماش تھے، لیکن کیا ہے کہ معاشرہ اس کے ساتھ، اور قاتل ایسا وکٹری کر کے عدالتوں سے نکلتے، وکٹری کر کے نکلتے، اور ان کے گلوں میں جو ہے نا یہ بدبخت کو مار ڈالتا ہے، ان کے لیے خوشی کے فیرنگ ہوتے، اور مقتولوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ معاف کرو اس کو۔ پیر صاحب بھی دباؤ ڈال رہے، حاجی صاحب بھی دباؤ ڈال رہے، مرشد صاحب بھی دباؤ ڈال رہے، مولوی صاحب بھی دباؤ ڈال رہے، قوم کا جو ہے نا سردار بھی، میر بھی، معتبر بھی، خان چودھری وڈیرے سارے، یا غلط میں کہتا ہوں؟ وہ اپنے
जवान बेटे के लाश पर रो रहे, इधर से जो ना मेड़ मरका शुरू है, इसको माफ कर दो, तुम पर किसास फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया कि उस कातिल को अंजाम तक पहुंचाओ, ये तुम पर फर्ज, ये कानून है ना। और कानून की हुक्मरानी को अल्लाह वाले ही कायम करेंगे ना, लेकिन अल्लाह वाले तो जाकर कातिल को माफ करवाते, फिर वो माफ होता है ना, फिर विक्ट्री करके फिर 2 और को मारते, 3 और को मारते, फिर एक खौफ, एक दहशत वो माशरे में पैदा करते, फिर उस खौफ की वजह से वो हाकिम बन जाते। तो ये होता है हमारे यहां, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल फिल क़त्ल, मकतूलों में ना जिसने किसी को कत्ल किया, ये है ना, ताकि कातिल जो है ना गिरफ्त से बच न सके। अब दूसरी बात, ये कौन करेगा? देखो कातिल लोग तो बड़े ताकतवर लोग हैं, उसने गरीब मतलब एक बड़े जागीरदार ने एक हारी को मार दी। अब हारी जागीरदार को पकड़ सकते हम? कोई चौधरी साहब को पकड़ सकते? कोई सरदार को पकड़ सकते? कोई हुक्मरान को हम कुछ बोल सकते? कोई मीर मोतबर को बोल सकते? कोई दौलतमंद को हम पकड़ सकते? तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? कुतिबा अलैकुम, ये सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मिलकर हमने हुकूमत के जोर पर, रियासत के जोर पर मिलकर, हम रियासत इसीलिए हम लोगों ने बनाई है ना, हमने हुकूमत इसीलिए बनाई कि हमको तहफ़्फ़ुज़ मिले जान का, टैक्स हम देते हैं उनको, उनके आगे हम सरेंडर है, हमने इदारे बनाए हैं, ये सारा कुछ इसलिए है कि वो कातिल बचे नहीं। ये जिम्मेदारी मकतूल का नहीं है, ये जिम्मेदारी ये रियासत की जिम्मेदारी है। भले रियासत का एक एहलकार भी ऐसा करे ना, रियासत उसको भी जो है ना छोड़ेगा नहीं। ये इस्लामी रियासत। मैं बहुत सारे रिवायत आपको पढ़ा सकता हूं कि हमारे खुलफाए राशिदीन ने कभी कातिल का साथ नहीं दी, कभी उन्होंने सिफारिश को जो है ना कबूल नहीं की कि कातिल के बारे में सिफारिश करना और मुजरिम के बारे में हमारे पास नहीं आना। भले वो जुर्म मैंने क्यों किया, अगर खलीफा भी जुर्म करेगा ना, वो भी अदालत में अपने आप को पेश करेगा, लेकिन हम भी मुसलमान माशरे नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो ये जिम्मेदारी इस्लामी माशरे की है, हमारी अदालतों की है। मगर इधर क्या है ना, जो पकड़ा जाता आपको मालूम, पहले तो उसको कातिल साबित करना है ना। ये जो है ना इस तरह जैसा जो है ना माउंट एवरेस्ट को जो है ना सर करना। एक गरीब आदमी जो है ना उसको कातिल भी साबित करे, वो कातिल जोरावर है, वो गवाहों पर प्रेशर डालता है, माशरे पर प्रेशर डालता है, बड़े बड़े वकील है ना, बड़े बड़े तेज तर्रार वकील वो करता है, अदालतों पर प्रेशर डालता है, हुकूमत की तरफ से, दौलत की तरफ से, समाज की तरफ से, मजहब की तरफ से, सियासी हवाले से ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। किसी ने प्रेशर नहीं लेना है कातिलों के खिलाफ, किसी ने नहीं। अगर उसने प्रेशर लिया वो दोजख में जाएगा। भले रियासत ने प्रेशर लिए ना कातिलों के बारे में, हुकूमत ने ली, अदालतों ने लिए, वकला ने लिए, गवाहों ने लिए ना, अल्लाह उनको नहीं छोड़ेगा। क्यों तुमने प्रेशर लिया? क्यों लालच में आए? क्यों रिश्वत तुमने ली? क्यों तुम डर गए? क्यों कातिल की तरफदारी की? क्यों तुमने सुस्ती दिखाया? क्यों सुस्ती दिखाया? एक डिपार्टमेंट है पुलिस का, है ना, उसका काम है कातिलों को पकड़ना, क्यों तुमने सुस्ती दिखाई? तफ्तीशी से पूछा जाएगा, है ना। तुमने कुछ सही नहीं लगाया, क्यों? तुमने तफ्तीश गलत की, तुमने सलंगारी से काम लिया, है ना। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वमन कुतिल मजलूमन फकद जअलना लिवली सुल्तानन फला युस्रिफ फिल कत्ल इन्नहु कान मंसूर। जिसने किसी को कत्ल किया ना जुल्म से, अब रियासत की जिम्मेदारी है, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस्लामी समाज की जिम्मेदारी, इस्लामी माशरे की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है ना कि उसका वली वो बन जाए, उसका सुल्तान बन जाए, और उस तसल्लुत से, उस रियासत के जोर से, हुकूमत के जोर से उसको पकड़ा जाए। हां, ज्यादती नहीं करे, हां ज्यादती नहीं करे, लेकिन जो है ना हमदर्दी नहीं दिखाए। याद रखना, हम लोग कातिलों के साथ हमदर्दी दिखाते,
بجائے اس کا کہ ہم مقتول کے ساتھ ہمدردی کریں، ہم قاتل کے ساتھ ہمدردی کرتے. کیوں؟ ہمارے قوم کا آدمی، ہمارے علاقے کا آدمی، وہ میرا دوست ہے نا، وہ میرے سیاسی پارٹی کا آدمی ہے، وہ میرا کلیک ہے نا، وہ میرا فلان ہے، وہ میرا فلان. ایسا ہوتا نہیں ہوتا آپ کے سامنے یار. یہ مسلمانی. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتے روزے فرض ہے تو بالکل فرض ہے، تو روزے کے دن سورے ہم لگے، بالکل اچھی بات ہے. تو کیا ایسے ہی قاتلوں کے خلاف بھی ہم لگے؟ کب سحری کا اذان ہوتا ہے، کب افطاری کا اذان ہوتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی نہیں ہے نا؟ یا غلط میں کہتے جی اس چیز سے روزہ ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹ گیا، مولوی صاحب ایسا ہے ویسا ہے نا. تو یہ جو قاتلوں کے بارے میں آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آج ہر جگہ مسلمانوں کا قتل ہوتا اور مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، انسانوں کا بہ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم سارے لوگ ہم تحفظ محسوس کرتے؟ ہم کرتے؟ ہم خوف کے شکار ہیں. اس لیے سولنگاری ہے، اس لیے ہمدردی ہے، لیازداری ہے، جانبداری ہے، چشم پوشی ہے، بے ایمانی ہے، جھوٹی گواہیاں ہم دیتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھے اس نے اس کو قتل کیا، لیکن ہم قاتل کے خلاف اس کے خوف سے لالچ میں آ کر جو ہے نا ہم گواہی نہیں دیتے. الٹا سیدھی ہم لوگ جو ہے نا وکالت اس کا کرتے اور عدالتوں کو بھی پتا ہوتا کہ یہ قاتل ہے، لیکن جی نہیں. آپ کے سامنے پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری عدالتیں مان لیتی ہے کہ ہم نے اس آدمی کو غلط قتل وہ دیا تھا، پھانسی دیا تھا، تو کیا ان کو پھر سزا ملتی؟ اچھا اگر تم نے اس کو غلط دیا نا، غلط اس کو پھانسی دیا، تو تمہاری پھر سزا کیا ہے؟ تمہاری پھر کیا سزا ہے؟ لیکن نہیں جی، بالکل اس چیزوں کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ دین کا مسئلہ ہے. اب آگے پڑھ لیں نا. یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو فرض کیے گئے تم پر، یہ قانون ہے کیا تم پر، القصاص فی القتل، الحر بالحر، مساوات ہے بالکل. ایسا نہیں کہ گورے نے کالے کو قتل کیا تو پھر گورے کی وجہ ہم قاتل کو وہ کالے کو قتل کریں گے نہیں. زوراور نے کمزور کو کیا تو ہم زوراور کو نہیں کریں گے، اس کے ایک نوکر کو کریں گے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ طاقتور ہے، چاہے وہ بڑا پیسے والا ہے، قوم کا سردار ہے، وہ حاکم ہے، وہ دولت مند ہے، وہ مذہبی لیڈر ہے، وہ پیشوا ہے، جو بھی ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آزاد کے بدلے میں جس طرح انہوں نے سمجھا تھا بالکل آزاد کے بدلے میں ہوئے گا. والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ غلاموں کے بیچ، نہ عورتوں کے بیچ، نہ مردوں کے بیچ. اگر ایک مرد نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں ہم اس کے غلام کو قتل نہیں کریں گے. کیوں؟ جو قاتل ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں. قاتل اے ہے، بی ہے، سی ہے نا، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد، وہ طاقتور ہے، وہ کمزور ہے، وہ غلام ہے، وہ آزاد، بالکل مساوات ہے نا، بالکل مساوات. اسلام میں مساوات، فرق نہیں اس میں کہ ایک بڑے آدمی نے قتل کیا نا ایک چھوٹے کو تو اس کو ہم قتل نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ بڑا آدمی. ایک بار کے ملک والا آیا بڑا طاقتور ہے، اس نے قتل کیا کمزور کو، ہم اس ملک سے ڈرتے ہیں نا، اس کو ہم پکڑیں گے نہیں، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. سمجھے میری بات کو؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اگرچہ ہمارے بعض مذہبی پیشواؤں نے اس آیات کا ایک اور معنی لیا، وہ کہتے ہی نہیں جی اگر غلام نے کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کریں گے، اگر ہم نے غلام کو کیا، آقا نے غلام کو کیا، آقا کو نہیں قتل کریں گے. اگر ایک مسلمان نے ایک کافر ذمی کو قتل کیا تو ہم اس کو، ہمارا امام نہیں ابو حنیفہ ثانی، بہرحال ہمارے کافی ائمہ اس طرح کہتے نہیں، مساوات ہے اس میں. جو بھی قاتل ہے اس قاتل کو ہم نے قتل کرنا. یہ بھی نہیں ہوگا کہ قتل کیے زید پر وس
ہے نا, طاقت نہیں, تو ہم بکر کو اس کے بدلے میں قتل, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی زید نے قتل کیا, وہ بھاگ گیا, اب اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے, اب اس کے بھائی کو قتل کرتے, یہ نہیں ہوگا. یا اس کے خاندان میں سے ہم کسی کو قتل کریں گے, یہ بھی نہیں ہوگا. آپ نے اسی کو کٹہرے میں لانا ہے جس نے قتل کیا ہے, چاہے وہ پہاڑوں کے غاروں میں چھپا ہوا ہے. یہ ریاست کا کام ہے, اس پر ذمہ داری ہے, یہ حکومت کا کام ہے, یہ اسلامی معاشرے پر فرض ہے, تاکہ عبرت بنے وہ. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, اب وہ پکڑا گیا, نا. اب اس نے دو جرم کیے, ایک تو ایک آدمی کو مارا, ایک اس نے اسلامی قانون کو, ریاست کے قانون کو توڑا. اس نے دو جرم اس نے کیے, ایک جرم اس نے نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے اس کو کہا تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا, اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا. ریاست بھی یہ قانون تھا کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا, اس نے کیا, قانون کو توڑ دیا ایک شخص کو. اب اس کو کون معاف کرے گا؟ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے نا کہ یہ سارے اختیار اس کے وارث کے پاس. سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ وارث کے پاس. اگر وارث اس کو معاف کرے گا تو سارے مسلمان اس کو معاف کریں گے, اور اس کو ریاست بھی معاف کرے گا, ہے نا. آپ لوگوں نے نہیں سنا نا. تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو آپ نے دیکھا نا, جو قاتل لوگ ہیں وہ ایک دم ورثا کے پیسے اس کے پاس بیڑ بیچتے, ہے نا. کچھ دن اس کو جیل میں دیتے, پھر وہ ورثا کے پیچھے پڑتے, ہے نا. کبھی اس کو پیسے کا لالچ دیتے, کبھی دوست دھمکی اس کو دیتے, کبھی سماجی جو ہے نا مسئلہ ڈالتے, کبھی پیروں اور مریدوں سے جو ہے نا, اور کبھی جو ہے نا مذہبی پیشواؤں سے. بار بار میں کہتا ہوں نا, پھر وہ بیچارہ تنگ ہو جاتا میڑ مرکوں سے. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, وہ حیران ہو جاتا ابھی میں کیا کروں. پھر مولوی صاحب آتے, اپنے بچے کی شہادت کو جو ہے نا خراب مت کرو, ہے نا. بس تمہارے بیٹے کو اس نے قتل کیا, تمہارا بچہ شہید ہے, اس کی شہادت کو خراب مت کرو, ہے نا. پھر وہ بولتے اگر تم نے جو ہے نا وہ کیا تو شہادت خراب ہو جائے گا. اور حکومت نے بھی بات مان لی. وہ کہتے جاؤ یار, اگر اس کا وارث معاف کرتا ہے مجھے کیا ہے, میں بھی معاف کرتا. تو وارث انڈر پریشر ہو جاتے, اس پر پریشر نہیں ڈالتے. جہاں تک میں نے قرآن کو پڑھا ہے, یہ حق یہ اسلامی جماعت کا, اسلامی ریاست کا ہے. اس نے خدا کے قانون کو توڑا ہے. اس نے ایک جان کو مارا, وہ جان تو چلی گئی, اس کے بچے یتیم ہو گئے. اب اس قاتل نے پیسوں کی زور پر, دوسرے زور پر, دیت کے اپنے آپ کو معاف کروایا, پھر یہ قتل کرے گا, پھر تیسری بار کرے گا, چوتھی بار کرے گا. ہاں, قتل خطا میں بالکل آپ کہہ سکتے کہ ان کے ورثا کو اختیار, جہاں تک میں نے سمجھا, جہاں تک میں نے قرآن کو سمجھا, قتل دو قسم کے. ایک قتل عمد ہے. قتل عمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, جس نے ایک کو قتل کیا ناجائز, ناحق, قصدن, تو وہ گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کیا. سارے انسانوں کا بدل ہے, مجھے بول, گویا کہ اس نے 8.5 ارب انسانوں کو مار دی, تو اس کا معاوضہ ہے کوئی؟ اس کا تو یہ کہ وہ بھی قتل ہو جائے نا. اور فرمایا جس نے ایک مومن کو عمدن قتل کیا. آپ لوگوں نے پڑھا نا سورہ نساء میں, وہ ہم لوگوں نے پڑھا 92-93 میں, 92 سورہ نساء کی آیات 92-93 ہم لوگوں نے پڑھا نا. جس نے بھی ایک جان کو ناجائز مار دی. ادھر قتل خطا بھی ہے, قتل عمد بھی ہے. قتل خطا میں ورثا کو اس نے دیت دینا ہے اگر وہ ورثہ مانے, ورنہ حکومت اس کو سزا دے گا جو سزا مناسب ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ قتل خطا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ کہ قتل عمد اور قتل خطا دونوں میں اختیار ورثہ کے پاس. ٹھیک ہے, ورثہ کو بالکل حق دیتے. اگر ورثہ ڈر گئے, پھر اگر ایک پیشور قاتل کو جو ہے نا لالچ میں آ کر انہوں نے اس کو معاف کر دیا, پھر اگر ورثہ کمزور تھے, پھر اگر ورثہ میں کچھ بلیک میل ہو گئے, پھر اگر ورثہ میں کچھ بک گئے, پھر اگر ورثہ کے بچے یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے, پھر
اگر ان ورثہ میں وہ طاقت نہیں پھر آپ کیا کرو گے؟ اس لیے یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. اس کو صرف ورثہ نہیں، چونکہ اس کا ولی سلطان بھی ہے، پھر سلطان دیکھے گا. پھر باہمی دیکھیں، سرکار، ریاست، اسلامی جماعت اور وہ اس کے وارث، وہ مل کر اس کو پھر جو ہے نا، اگر چاہے تو، اگر چاہے جو ہے نا پھر اس سے دیت لے یا اس کو معاف کر دے. اگر اس طرح ہم قرآن کو سمجھیں گے نا تو یہ قاتل لوگ جو ہے نا، قاتل لوگ پھر جو ہے نا یہ کچھ ڈر جائیں گے. اگر میں نے قتل کیا نا تو اس کا مطلب ریاست مجھے نہیں چھوڑے گی، حکومت مجھے نہیں چھوڑے گی، عدالتیں مجھے نہیں چھوڑے گی. اور لوگ پھر ان پر زیادہ پریشر نہیں ڈالیں گے، مقتولوں پر، اس پارٹی پر زیادہ نہیں. اس کو معلوم اس کے ساتھ سلطان بھی ہے، اس کے ساتھ سرکار بھی ہے، اس کے ساتھ اسلامی جماعت بھی ہے. پھر وہ جانکاری کریں گے کہ جس نے قتل عامد کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. وہ ایک پیشہ ور قاتل تو نہیں ہے، وہ ایک بدماش تو نہیں ہے، وہ ایک غنڈہ تو نہیں ہے، وہ بار بار تو ایسا نہیں کرے گا. ان چیزوں کو پھر دیکھا جاتا. اگر ایسا دیکھا گیا نا تو پھر فرض کرے اس کو ابھی معاف کیا گیا. کس کو؟ سب قاتل کو. فرض قاتل کو معاف کیا گیا نا، تو اب معافی کیسا ہونا چاہیے؟ معروف طریقے سے، فاتباع المعروف. اگر ابھی یعنی بعض لوگ لالچ میں آتے، میں نے آپ کو معاف کیا، اچھا کیا لوگے؟ تم ایسا کرو، اپنی بیٹی جو ہے نا ہمارے بیٹے کو دے دو. تمہارے بیٹے نے چونکہ قتل کیا نا تو اپنی 2 بیٹیاں 4 بیٹیاں دے دو. ہم کرتے ہیں ایسا نا. کیوں بھائی؟ قتل اس کے بھائی نے کیا اور بھگتی اس کی بہن، قتل اس کے باپ نے کیا اور بھگتی اس کی بیٹی. اور کس کو دینا ہے؟ اس بوڑھے کو دینا ہے، اس کا جو باپ. اپنی جوان بیٹی اس جو مقتول ہے نا اس کے بوڑھے باپ کو تم نے دینا. کیوں بھائی؟ یہ معروف کوئی طریقہ؟ یا ایسا ڈیمانڈ کرو نا، ایسا ڈیمانڈ کہ اس کو پورا نہیں کر سکے. نہیں. اب اگر تم نے کچھ لینا بھی ہے نا تو شرعی طریقے سے، معروف طریقے سے لینا. خون بہا، جس کو ہم دیت کہتے. ہمارے آپ کو پتہ ہے دیت کتنا ہے؟ 13 لاکھ. اور شریعت میں کتنا ہے؟ 100 اونٹ. 100 اونٹ یا 1000 دینار سونے کے سکے ہوتے تھے نا، یا 10,000 درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے. یعنی 4 کلو 374 گرام سونا، یہ کروڑوں روپے بنتے. یا 30 کلو 618 گرام چاندی. آج کل کتنی مہنگائی ہے. نہیں، معروف طریقے سے. ایسا بھی نہیں جس طرح آپ نے بولا 10,000. کتنا آپ نے بولا؟ 13 لاکھ. 13 لاکھ تو ان قاتلوں کے لیے کیا ہے؟ 2-3 لاکھ سردار کی بیٹھک کو بھی دینا ہے. ہاں، وہ کیا ہے؟ اس کو وہ تو اس کو قتل کرے گا. نہیں، معروف طریقے سے جو معروف. ہاں، اس کو بھی دیکھے کہ یہ جو یعنی یہ جو ہمارے علماء بتاتے ہیں نا 100 اونٹ، 1000 دینار یا 10,000 درہم، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک معروف طریقے سے ایک ایسا قانون ہم بنائے نا، اور اس میں ہمیشہ ہم گنجائش رکھیں. کبھی سونا مہنگا ہے، کبھی سستا ہے، کبھی اونٹ مہنگے ہے، کبھی سستا ہے، کبھی چاندی مہنگی ہے، کبھی سستی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نا، لیکن ہمارے یہاں اجتہاد نہیں ہے. بس ہماری وہی جو 13 لاکھ تھے پہلے، ڈالر کتنے کا ہوتا تھا؟ ابھی ڈالر کتنے کے؟ پہلے تھے 13 لاکھ کی جو قدر تھی، کس قدر زیادہ تھی؟ اور آج 13 لاکھ کی کیا قدر قیمت؟ ارے ایک جان مارنا، اس نے سارے انسانوں کو مار دیا. آپ ایک بچے کو بڑا کرتے ہو حاجی صاحب، مفتی میں بڑا ہوتا. تم ایک چھوٹے بچے کو بڑا کرو، کروڑوں روپے میں نہیں بنتا وہ. اس کو اس نے قتل کیا اور 13 لاکھ پر وہ چوٹ کی. یا اس نے اپنی بیٹی اس کو دے دیا، معصوم بیٹی کو، یا اپنی بہن کو دے دی. نہیں، اللہ نے فرمایا فاتباع بالمعروف. جو مطالبہ والا، جو لینے والا ہے وہ معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور جو دینے والا ہے وہ بھی پھر احسان طریقے سے دے، پھر ادھر ادھر نہیں کرے. جو عدالت نے، جو اسلامی سماج نے اس پر رکھا نا، پھر وہ معروف طریقے سے لے اور معروف طریقے سے پھر ادا کرے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظیم.
پھر اگر زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک. اب اس آیت کو انشاءاللہ کل مزید اس کو لے جائیں گے نا، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں سکے. وما علینا الا البلاغ.